ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तिजारत और मईशत के शोबों में दुनिया से शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान तिजारत और मईशत के लिए इश्तराक कार का ख्वाहां है। इमरान खान जैसे अहमक और पागल शख्स से कोई बात नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर डी चौंकाने की कोशिश की तो धूनी देंगे। तोशाखाना केस में चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। गुज़िश्ता 4 बरसों में हमारा तरक्याती बजट का हजम सुकड़ गया। एहसन इकबाल कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने 2018 में तरक्याती बजट 1000 अरब छोड़ा था। कज़न से शादी पर अब राय लेना ज़रूरी है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कम उम्री की शादी की रोकथाम पर काम कर रही है। इमरान खान पर फर्दी जुर्मायत करने का फैसला हो गया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता अखलाक का सर्कुलर जारी कर दिया। पुलिस को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में कमी। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड पहला T20। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। T20 सीरीज़ का दूसरा मैच 22 सितंबर को कराची में ही खेला जाएगा। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पाकिस्तानी रुपये की कदर में कमी का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह करते हुए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों और इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों से आगाह करते हुए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों और इक़दामात की ज़रूरत को उजागर किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास के मौके पर मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें की हैं, जिनमें उन्हें बताया कि पाकिस्तान तिजारत और मईशत के लिए इश्तराक कार का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तिजारत और मईशत से मुतालिक दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के इरादे को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि मैंने आलमी रहनुमाओं को ये भी बताया कि पाकिस्तान तिजारत और मईशत के शोबों में शराकत दारी कायम करने का ख्वाहिशमंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की जो साबित है, लेकिन अब ये शायद माफ़ी मांग लेगा। आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर वज़ीर आज़म और काबीना से कहेंगे कि इख्तियार इस्तेमाल करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पागल और अहमक शख्स से कोई बात नहीं हो सकती। इमरान खान ने जो लानत कमाई है उससे वो कभी नहीं बच सकता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम अस्पताल में कैसी घटिया हरकतें की हैं
یہ آدمی 15-20 کروڑ روپے کے لیے چوری کرتا ہے، چوری بھی ایسی کہ اس کا اپنا بھی منہ کالا ہوتا ہے اور ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ تحفہ لے کر دکان پر بیچا، 100% پیسے لیے اور پھر 20% جمع کرا دیے۔ یہ سب تکنیکی باتیں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے احتجاج سے متعلق سوال پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے داخلی راستے کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بند کیے گئے ہیں۔ احتجاج عمران خان کا آئینی حق ہے، وہ F9 پارک میں احتجاج کریں، اگر ڈی چوک آنے کی کوشش کی گئی تو دھونی دیں گے۔ ان کا کہنا تھا پاگل اور احمق شخص سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ قوم نے ادراک نہ کیا تو یہ ایسا پاگل ہے جیسا جرمنی میں پیدا ہوا تھا، اس کے پاگل پن کے سبب قوم نے 50 سال غلامی کاٹی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک اس وقت بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کی انویسٹمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران ہمارا ترقیاتی بجٹ کا حجم سکڑ گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ سال 2013 میں 340 ارب کا ترقیاتی بجٹ تھا۔ 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو بجٹ 1000 ارب چھوڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے کے بعد ترقیاتی بجٹ بڑھنے کے بجائے کم ہو گیا۔ گزشتہ 4 سالوں میں ترقیاتی بجٹ کا حجم سکڑ گیا ہے اور ملک اس وقت بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہر منصوبے کے KPIs کا تعین ہونا چاہیے، کیونکہ اسمارٹ آبجیکٹو نہیں ہوں گے تو اہداف کا تعین مشکل ہوگا۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کی انویسٹمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آرگنائزیشن میں اس کی جو انویسٹمنٹس ہیں انہیں پروڈکٹیولی استعمال کرنے کے لیے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا شعبہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ شادی کے حوالے سے اسلام نے بیٹیوں کو بھی حق دیا ہے۔ بہت سے لوگ بضد رہتے ہیں کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کم عمری کی شادی کی روک تھام پر کام کر رہا ہے۔ کزن سے شادی پر بھی اب رائے لینا ضروری ہے۔ کراچی میں کم سنی کی شادی اور صحت کے مسائل سے متعلق قومی مذاکرے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کم سنی کی شادی سے بچے اور ماں کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اسلام میں بھی عاقل اور بالغ کے لیے شادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لڑکی شادی کے بعد 3 گھر دیکھتی ہے۔ شادی کے حوالے سے اسلام نے بیٹیوں کو بھی حق دیا ہے۔ بہت سے لوگ بضد رہتے ہیں کہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ رسم و روایات سے ہٹ کر بچوں کی شادی کرنی چاہیے۔ والدین پر ذمہ داری ہے کہ بچوں کو شادی کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر بھی کم سنی کی شادی سے متعلق تقاریر ہونی چاہیے۔ اسلام تو جبری مذہب کی تبدیلی کے بھی خلاف ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے یہ بھی کہا کہ اسلام تو نام ہی سلامتی کا ہے، بچیوں کو اسلام میں تحفظ حاصل ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کم عمری کی شادی کی روک تھام پر کام کر رہی ہے۔ کم عمری کی شادی یہ بھی اسلام سے جوڑ دیتے ہیں۔ اسلام تو کسی کو جبرن مسلمان بنانے کا قائل نہیں ہے، شادی کہاں کرنے کی اجازت دے گا؟ لیکن یہ چیزیں، جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے یا جس کام میں ہم سمجھتے ہیں ہماری روایات یا ہمارا معاشرتی ایک ناک اوپر ہونا چاہیے، اسے ہم اسلام سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ جی اسلام سے پوچھ لیں۔ اسلام تو نام ہی سلامتی والا ہے۔ اسلام نے جو عورت کو تعظیم دی ہے کسی اور دین میں نہیں ہے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے پر توہین عدالت کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کی سماعت کے سلسلے میں سرکولر جاری کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عمران خان کے توہین عدالت کیس میں عدالت میں پیشی سے متعلق رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضابطہ اخلاق کا سرکولر جاری کر دیا، جس کے مطابق 22 ستمبر کو لارجر بینچ دن 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ کمرہ عدالت نمبر 1 میں داخلہ رجسٹرار آفس کے جاری کردہ پاس سے مشروط ہوگا۔
سرکولر کے مطابق عمران خان کی لیگل ٹیم کے 15 وکلا کمرہ عدالت میں موجود ہو سکیں گے۔ اٹارنی جنرل آفس اور ایڈوکیٹ جنرل آفس سے 15 لا افسران کے علاوہ 3 عدالتی معاونین کو کمرہ عدالت جانے کی اجازت ہوگی۔ 15 کورٹ رپورٹرز کو کمرہ عدالت میں موجودگی کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے 5 وکلا کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ کمرہ عدالت میں آنے والوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا رجسٹرار آفس پاس جاری کرے گا۔ سرکولر میں ہدایت کی گئی ہے کہ کورٹ ڈیکورم کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس سیکیورٹی انتظامات کرے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں عمران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے رات گئے اچانک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اور مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل میں معمولی کمی کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے اچانک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے فیصلے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 45 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت خزانہ کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 8 روپے 30 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 26 پیسے فی لیٹر کم کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت 245 روپے 43 پیسے پر ہی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت 202 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 197 روپے 28 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ دوسری جانب حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 8 پیسے کی کمی کی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 8 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی 37 روپے 50 پیسے سے کم ہو کر 37 روپے 42 پیسے ہو گئی اور ڈیزل پر لیوی 7 روپے 50 پیسے سے بڑھا کر 7 روپے 58 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ پاکستان نے مقررہ اوورز میں 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 158 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے فاسٹ بالر لیوک ووڈ نے 3 کھلاڑیوں کا شکار کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلی جانے والی ٹیسٹ سیریز کے پہلے T20 میچ میں مہمان ٹیم انگلینڈ نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ انگلش ٹیم کے اوپنر فل سالٹ 10 رنز، ڈیوڈ ملان 20 رنز اور بین ڈکٹ 21 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ اوپنر ایلیکس ہیلز 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ ہیری بروک 42 رنز اور کپتان معین علی 7 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کی جانب سے عثمان قادر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان کل 7 میچز کھیلے جائیں گے، جس کا دوسرا میچ جمعرات 22 ستمبر کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کے آخری 3 T20 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ قومی ٹیم نے بیٹنگ شروع کی تو کپتان بابر اعظم 31 رنز بنا کر عادل رشید کی گیند پر بولڈ ہو گئے، جبکہ حیدر علی 11 رنز بنا کر سیم کرن کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے 68 رنز بنا کر معین علی کی گیند پر اسٹیپ ہو گئے۔ اس دوران محمد رضوان نے T20 میں تیز ترین 2000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ امریکی کرنسی مزید 1 روپے 9 پیسے مہنگی ہونے کے بعد 240 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ 28 جولائی کو ڈالر 239 روپے 94 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، امریکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا، ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امریکی کرنسی مزید 1 روپے 9 پیسے مہنگی ہونے کے بعد 240 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ 28 جولائی کو ڈالر 239 روپے 94 پیسے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔ شہباز حکومت کے دور میں ڈالر 57 روپے 7 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ عمران حکومت کے 3.5 سالہ دور میں ڈالر 58 روپے 8 پیسے تک مہنگا ہوا تھا۔ خیال رہے کہ IMF قرض کی منظوری کے وقت ڈالر 220 روپے پر فروخت ہو رہا تھا۔ قرض کی منظوری سے اب تک انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے سے بھی زائد مہنگا ہو چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ملک کی معیشت شدید مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ ڈالرز کی کمی اور درآمدی ادائیگیوں کے باعث ملک سے ڈالرز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، جبکہ اربوں ڈالرز لانے کے حکومتی دعوے ابھی تک حقیقت کا روپ نہ لے سکے۔ یہی وجہ ہے ڈالر کی قدر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔